बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाने से फरागत पाकर घर से निकलने को तैयार था। सर्दियां जोरों पर थीं। मोटे कपड़े जेब तन किए, जुराबों से पाँव छुपाए और हाथ भी अच्छी तरह ढांप लिए थे। इतने में अम्मी जान दूध का गिलास लिए मेरे कमरे में आई। कहने लगी, बेटा ये दूध पी लो और जल्दी निकल जाओ, अंधेरा काफी हो रहा है। फिर तुम्हारा रास्ता सुनसान और खतरनाक भी है। दिन दिहाड़े वारदातें हो जाती हैं। मगर हाँ बेटा, नहर के रास्ते से मत जाना। 5 मिनट ज्यादा सही, लेकिन पक्की सड़क से जाना। वो रास्ता महफूज है। अच्छा अम्मी जान, जो हुक्म। मैंने अम्मी जान को जवाब दिया और दूध का गरम गरम गिलास हलक से नीचे उतारने लगा। कलाई पर बंधी घड़ी में नजरें पड़ी तो 9 बज रहे थे। वो खुदाया, आज फिर लेट हो जाऊंगा। मैंने जल्दी जल्दी दूध खत्म किया और बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। ये मेरा रोज का मामूल था। दुनिया ख्वाबों की नगर में होती और मैं पेट की आग बुझाने की गर्ज से काम पर जा रहा होता। इंसान कितना बेबस है। पेट की खातिर क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। हजारों ख्वाहिशें दबाकर जीना पड़ता है। अपने अरमान, अपने ख्वाब, सभी कुछ तो बेचने पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने भी कैसा निज़ाम बनाया है। इंसान को मजबूरियों के एवज नाखून सने चबाने पड़ते हैं। मैं गरीब सब्जी वाले का दूसरा बेटा हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानते, जैसे लोग चचा सब्जी वाले के नाम से जानते हैं। मैं इनका बेटा हूँ। भला हम जैसे लोगों को कोई क्यों जानता होगा। मेरे बाबा सुबह सवेरे जब मौज़िन अजाने फजर दे रहा होता है तो वो भी अपना पेट भरने की गर्ज से सुबह सवेरे ही घर से निकल पड़ते हैं। मेरे बाबा की भी मेरे जैसी ही रूटीन है। बीमारियों को सीने से लगाए वो जी रहे हैं। सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। कभी तो खांसते खांसते बेहोश हो जाते थे, कभी पूरे जिस्म पर सूजन हो जाती थी। कोई कहता दम्मा है तो कोई कहता टीबी है। बेचारे ने दम्मे का इलाज भी करवाया और टीबी का कोर्स भी कई बार करवाया, मगर बीमारियों से लड़ते लड़ते वो बच्चों को पाल रहा था। अपने इलाज पर कभी मेरे बाबा का ध्यान नहीं गया था। बाकी घरेलू अखराजात, बच्चों की स्कूल के अखराजात, बिजली का बिल मुश्किल पूरा हो सकता था। सब्जी वाला आखिर कितना कमा सकता है। अब खुशियों के दिन आने वाले थे। हम जवान हो रहे थे, मगर कहते हैं कि जब औलाद जवान हो जाए तो वालदैन की फिक्रें बढ़ जाती हैं। मेरी अम्मी अब्बू भी परेशान रहने लगे थे। गरीबों के पास इतनी इस्तात कहाँ होती है कि वो बेटियों को जहेज देकर रुखसत करें, बेटियों की धूमधाम से शादी करें। यही फिक्र मेरे अब्बू को वक्त से पहले बूढ़ा करती जा रही थी। साल माह गुजरते जा रहे थे। अब्बू ने मुझसे छोटी बहन और बड़े भाई की शादी कर दी। ये शादी बटा सटा की रस्म पर हुई थी। बटा सटा देहातियों में आम है, कई घरों को बर्बाद कर चुका है। तरक्की करने वाले मरीख पर पहुंचे हैं और हम बुनियादी मसाइल से नहीं निमट सके। खैर, जिंदगी की गाड़ी यूं ही चलती रही। हम भी जिंदगी की दौड़ में कामयाब होने के लिए हाथ पांव मारते रहे। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। ये 16 अगस्त का दिन था जब मुझे अपनी जॉब का लेटर मिला। मैंने पहली ड्यूटी लाहौर एक कंपनी में करनी थी। मेरी नौकरी को अभी 8 दिन ही हुए थे कि 24 अगस्त को सुबह मेरी छोटी सिस्टर ने कॉल की कि अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी घर आ जाओ, अब्बा जान को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैंने भाई का नंबर डायल किया और कहा अब्बू को हॉस्पिटल लेकर आओ, मैं वहीं पहुंचता हूँ। मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैंने कहा क्या करूं, किधर जाऊं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। महीने के आखिरी अयाम चल रहे थे। खैर, एक मेहरबान से 20,000 रुपये उधार लिए मेन रोड पर आ गया। इतने में मेरा भाई अब्बू को लेकर आ गया। अब्बू जान की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। वहां से मैं अब्बू को लिए हॉस्पिटल चला गया। भाई ने ड्यूटी पर जाना था, सो उसे वापस भेज दिया। मैं भूखा प्यासा अब्बू की तीमारदारी करने लगा। अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिए। अब्बू की तबीयत संभलने लगी। वो मुझसे नाश्ते का पूछने लगे।
مگر میں کہاں سے کھانا کھاتا؟ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک پھر سے بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس نے نشتر ہاسپٹل لے کر جانے کو کہا۔ میں نے ایک ریسکیو ایمبولینس منگوائی اور نشتر ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میری نظریں بابا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ جیسے خاموش تھے، بس مجھے تکے جا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں اب وقت آ گیا ہے، جدائی آن پہنچی ہے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لو اور چھوٹوں کا خیال رکھنا، اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہی وہ مجھے چھوڑ کر اگلے جہاں میں جا چکے تھے۔ پھر مجھے دنیا کا ہوش نہ رہا، میری دنیا اجڑ گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ او خدایا کیا کروں؟ اے خدا، جب تو رشتے بناتا ہے تو پھر جدائیاں کیوں دیتا ہے؟ مجھے کمانا تھا، نہ دن کی خبر رہی نہ رات کا پتہ رہا، بس مجھے کمانا تھا۔ مجھے اب اپنے ابو کی جگہ سنبھالنی تھی۔ اس دن بھی جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، جلدی جلدی کھانا کھایا اور بائک سٹارٹ کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس جاتے ہوئے مجھے کچھ سفر نہر پر سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ گھر سے جاتے ہوئے ابھی نہر پر چڑھا ہی تھا کہ میری سماعتوں سے نسوانی آواز ٹکرائی۔ بائک کے شور کے باوجود بھی وہ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جسے کوئی زخمی عورت درد کی وجہ سے کرہا رہی ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، بھلا رات کے 9 بجے یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اتنے میں پھر وہی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میری نظریں بے اختیار آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ جیسے ہی میری نظر نہر سے نیچے کھیتوں کی طرف گئی، سامنے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو زخمی حالت میں چلتے دیکھا۔ شاید اس کا دایاں پاؤں زخمی تھا، جو اسے زمین کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ بائک کی لائٹ پڑتے ہی اس نے مجھے آواز دی تھی۔ میں رک چکا تھا۔ رات کے 9 بجے، گھپ اندھیرا، سنسان راستہ اور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر میں حیران و پریشان تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ گھبراؤ نہیں، میری مدد کرو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، حسین و جمیل لڑکی نے مجھے خوف زدہ ہوتا دیکھ کر کہا۔ کسی کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، میرے دل میں خیال آیا۔ میں بائک سے نیچے اترا۔ سامنے رات کے پھیلتے اندھیرے میں اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جس کے ماتھے پر درد کی وجہ سے شکن واضح پڑی نظر آتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ حسین چہروں پر آنسو اچھے نہیں لگتے۔ میں نے سوچا ہی تھا، اے اجنبی، کیا مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ میں سوچوں کی نگری سے باہر نکل آیا۔ بے ساختہ کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ بس قریب ہی، مطلب سامنے جو بستی ہے جہاں لائٹ جل رہی ہے وہاں تک جانا ہے۔ اس نے ناک کی سیدھ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے حامی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا سہارا لیتے میرے پیچھے آ بیٹھی۔ دوسرے ہی لمحے بائک سٹارٹ تھی۔ جیسے ہی اس نے میرا سہارا لیا، مجھے کرنٹ کا ایک جھٹکا سا لگا، جیسے میں نے بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ میرے جسم سے چنگاریاں اٹھنے لگی۔ میں نے باتوں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا، رات کے اس وقت وہ بھی اکیلے، اور پاؤں کو کیا ہوا ہے جو تم لنگڑا کر چل رہی تھی؟ وہ دراصل میں دادی ماں کو گھر چھوڑ کر بے خیالی میں اپنے گھر جا رہی تھی کہ اچانک ہی ٹھوکر لگی اور میں گہرے گڑھے میں گر گئی۔ پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ واقعی نہر کے کنارے ہٹ کر ایک گہرا گڑھا تھا جسے میں برسوں سے دیکھتا آیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اس میں گرا تھا۔ ہوش آیا تو شام ہو رہی تھی۔ مدد کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی بھی ادھر سے نہیں گزرا۔ تم پہلے آدمی ہو۔ میں کافی تگ و دو کے بعد خود کو گڑھے سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ پاؤں کو گھسیٹتے گھسیٹتے گھر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے، تم نے مجھے لفٹ دی، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کی باتیں میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہی تھیں۔ میں اس کے سحر میں ڈوبتا گیا۔ کتنی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہم دھیرے دھیرے محو سفر تھے۔ میرا خوف ختم ہو گیا تھا۔
چند لمحے پہلے جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اب خوبصورت لڑکی کا ساتھ پا کر خوش تھا۔ ہم محو گفتگو تھے، اس کی میٹھی میٹھی باتیں اپنا گرویدہ بنا رہی تھیں۔ اس کی باتوں میں ایک چاشنی تھی، ایک مٹھاس تھی، ایک سرور تھا۔ میں اس کی سوچوں میں گم بائک ہی چلا رہا تھا۔ حسن کی شہزادی نے تو قریب ہی بستی کا کہا تھا، مگر سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی باتوں میں اتنا محو تھا کہ اس کا نام تک نہیں پوچھ سکا، نہ ہی بستی کا نام پوچھا۔ میں تو اس کے سحر میں ڈوب گیا تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ ہم باتوں میں محو تھے کہ اس نے مجھے رکنے کو کہا، بس یہیں اتار دو۔ میں نے سامنے دیکھا تو خوبصورت محل نما عمارت تھی۔ پھر ملیں گے، اوکے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تو وہ اندر چلی گئی۔ میں اس محل کو باغور دیکھ رہا تھا۔ ایسا محل تو میرے راستے میں کہیں نہیں آتا تھا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے غنودگی محسوس ہوئی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پل بھر میں روشنی ختم ہو گئی تھی اور اندھیرا اپنی چادر ہر طرف پھیلا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ معاف ہوتا، مجھے اپنے آفس جانے والی سڑک نظر آ گئی۔ اف میرے خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی تمام تر توانائی یکجا کی اور آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آفس پہنچ کر میں نے معمول کے کام نپٹائے۔ کئی دن گزر گئے، میں اس واقعے کو بھول ہی گیا کہ ایک دن آفس سے واپس جاتے ہوئے اچانک وہ حسین و محجبین میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اے اجنبی، بھول گئے نا مجھے؟ لیکن میں بھولنے والی نہیں، تم تو میرے دل و جان میں بس گئے ہو۔ واقعی حسن انسان کو اپنا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کا ہو چکا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ پہلی نظر میں ہی اپنا دیوانہ کر گئی۔ ایسی ملی کہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ روز کام پر آتے ہوئے ملاقات ہو جاتی۔ ایک ویکنڈ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ خوبصورت محل نما، خوشبو سے معطر، پھولوں سے سجا ہوا گھر جس میں میں بیٹھا تھا۔ خوبصورتی دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا۔ وہ شہزادی کھانا لیے حاضر ہو گئی۔ ایسا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے کہا، کھانا کھانے کے بعد میں تمہیں سیر کروانے کے لیے لے چلوں گی۔ وہ مجھے سیر کے لیے لائی تو میں نے پوچھا، یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ صدیوں پیچھے چلا گیا ہوں۔ نہ کوئی گاڑی نظر آتی ہے، نہ موٹر سائیکل۔ یہاں تو اونٹ اور گدھے قطاریں بنا کر چل رہے تھے۔ ارے بھولے، یہ میری زندگی ہے، میری بستی ہے، یہاں کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ ہم آگ سے بنے ہیں مگر انسان دوست ہیں۔ جس طرح تم مٹی سے بنے ہو، اسی طرح اللہ نے ہمیں آگ سے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ہر آفت مصیبت سے محفوظ رکھوں گی۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے پیار کرتی ہوں، بس تم مجھ سے شادی کر لو۔ تم میرے ہو جاؤ تو زمانے کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں پسینے سے شرابور تھا۔ خوف کے مارے میرا انگ انگ کانپ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مشکل سے میں نے اسے کہا، ہمارا ملن نہیں ہو سکتا۔ تم جنات سے ہو اور میں ابن آدم ہوں۔ آگ اور مٹی کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس تم مجھے میری دنیا میں چھوڑ دو۔ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گی۔ بس تم ہاں کر دو۔ تمہیں گھر والوں کی فکر ہے نا، ان کی ہر ضرورت پوری ہوگی، لیکن انکار مت کرو۔ کافی بحث و تکرار ہوتی رہی، آخر میں اس کی باتوں میں آ ہی گیا۔ اور پھر انسان تو ازل سے لالچی رہا ہے۔ مجھے ہر خوشی مل رہی تھی، اور تو اور میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھا جانا تھا۔ میں ہاں کہنے ہی والا تھا کہ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میری آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک سفید پوش آن کھڑا ہوا، کہنے لگا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے باپ کی نصیحت بھول گئے ہو؟ تم یہاں عیش و آرام کے مزے لے رہے ہو، ادھر تمہاری ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔
تمہاری بہن تمہارے غم میں نڈھال ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچا ہے، بیچارے گمسم رہنے لگے ہیں، لوٹ جاؤ اپنی دنیا میں، ان کو تمہاری ضرورت ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھاؤ، تمہاری منگیتر تمہاری راہیں تک رہی ہیں۔ یہ کلامات میں پڑھ رہا ہوں، تم ویسے ہی پڑھتے جاؤ، یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر سفید پوش بزرگ کلامات پڑھتا گیا اور میں ان کی نقل کرتا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ گھر کے صحن میں چارپائی پر پڑا میں بخار سے تپ رہا تھا۔ میرے ارد گرد میرے گھر والے اداس بیٹھے تھے، میرا سر ماں کی گود میں تھا اور چھوٹی بہن میرے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ بھائی میرے پاؤں کی تلیاں مسل رہے تھے۔ بیٹا تم 2 ماہ سے غائب ہو، ایک دن تم کام پر گئے اور پھر واپس نہیں آئے، کہاں گئے تھے؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، تھانے میں رپورٹ کی، گلی محلے چھان مارے، مگر تمہارا سراغ نہ ملا۔ پیروں فقیروں کے پاس دم درود بھی کروائے، میری فریاد سنی گئی۔ کل رات کو تم ہمیں کیکر والے درخت کے پاس بے ہوش پڑے ملے تھے، آخر تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ کیا تم جانتے ہو ہم تمہارے لیے کتنا پریشان تھے؟ اماں جی کے پوچھنے پر میں نے اپنے ساتھ بیتنے والی تمام داستان سنا دی۔ میری ماں صدقے واری ہونے لگی، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب سے اس بزرگ نے کلامات کا ورد بتایا تھا تب سے میرے ارد گرد 1000 سائے محافظوں کی ایک جماعت میرے ارد گرد رہتی تھی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد میں نے شادی کر لی، خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ میری وہ محبوبہ آج بھی مجھ پر مرتی ہے، میرے حصار کے باہر میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کیا ہوا جو تم نے مجھے نہیں اپنایا، میں تم پر مرتی ہوں اور مرتی رہوں گی جب تک جان ہے، یہ جان تمہاری ہے۔ یہ بھی سچ ہے، مجھ پر کوئی آفت آنے لگتی تو وہ دیوار بن جاتی۔ کئی دفعہ حادثات کا شکار ہوا مگر رتی برابر چوٹ نہیں لگی، کیونکہ وہ مجھے چوٹ لگنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جب گرنے لگتا ہوں تو ایسا لگتا ہے مجھے کوئی سنبھال لیتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے جو میرا خیال رکھتی ہے، مگر میں بے وفا تھا، اس کے ساتھ وفا نہ کر سکا۔ اس کی باتیں آج بھی میری سماعتوں سے ٹکراتی ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، جب بھی تنہا ہوتا ہوں تو اس کی باتوں اور سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ بائک پر گزرے وہ 15 منٹ آج تک مجھے نہیں بھولے، وہ میری زندگی کے سب سے حسین 15 منٹ تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔